सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनमें सबसे पहले इस्लाम कौन लेकर आया? हदीस मुबारका में मुख्तलिफ बातें मिलती थी, लेकिन मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा और उलमा ने उन तमाम बातों को सामने रखते हुए उम्मत मुस्लिमा को एक इत्तिफ़ाक़ी हल सलूशन पेश किया कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर सदीक, औरतों में इस्लाम लाने वाली खुतैजतुल कुबरा, बच्चों में इस्लाम लाने वाले सैयदना अली और ग़ुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सबसे पहले इस्लाम लेकर आए। ये उन सारी हदीसों को सामने रखकर उसका एक इत्तिफ़ाक़ी हल पेश किया गया था जिस पर किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, लेकिन बाद लोगों ने इस मसले को भी इख्तिलाफ़ी बना दिया और तिरमिज़ी की एक रवायत जिस 3734 उसको लेकर कहने लगे कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जो शख्स इस बात का कायल नहीं है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लेकर आए, उन्हें नासबी भी कहा गया, फ़िरका वाराना बीमारी का शिकार भी कहा गया, उन्हें बाबों की बातें करने वाला कहा गया, सहाबा के कौल को तर्क करने वाला कहा गया, और ये भी कहा गया कि ये आले बैत का बुग़्ज़ इनके दिल के अंदर है। ये आप सुन लें। मिसाल ये जो मैंने जामिया तिरमिज़ी से हदीस पेश की थी, दो इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3734 और 3735 ज़ैद इब्न अरकम से, कि पहला शख्स जो मुसलमान हुआ वो अली इब्न अबी तालिब है, और पहला शख्स जिसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी वो भी अली इब्न अबी तालिब है। आप हैरान होंगे कि ये नासबियत उस ज़माने में भी किस तरह घुस चुकी थी। ये तिरमिज़ी मेरे हाथों में है, ओरिजिनल जेपीजी आपको लगा देंगे, उसमें ज़रा देखें। ये हदीस इतनी सादा नहीं है। ये 3735 नंबर जो हदीस है ना, और 3734 ये इकट्ठी है। 3734 में जब ये हदीस इब्न अब्बास कहते हैं ना कि सबसे पहला शख्स जिसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी वो अली है, इसके ऊपर आगे कमेंट्स हैं इमाम तिरमिज़ी के। वो कहते हैं बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर हैं, हज़रत अली 8 बरस की उम्र में मुसलमान हुए, और औरतों में सबसे पहले हज़रत खतीजा लाईं। अब इसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इतनी बात कही कि आप हैरान होंगे कि नासबियत उस ज़माने में कैसे घुस चुकी थी। ये तिरमिज़ी मेरे हाथ में है। 3734 में इब्न अब्बास कहते हैं पहला शख्स जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसके ऊपर आगे कमेंट्स हैं कि इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर हैं, सैयदना अली 8 वर्ष की उम्र में मुसलमान हुए, और औरतों में सबसे पहले खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लेकर आई। अब ये इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी बात नहीं की, बल्कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस नकल करके मुख्तलिफ़ हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन की आराह नकल की है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक बाज़ कहते हैं कि अबू बकर सदीक, और बाज़ कहते हैं कि सैयदना अली, और बाज़ कहते हैं कि खुतैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये सबसे पहले इस्लाम लेकर आई। अब इस पर इमाम तिरमिज़ी को ताना मिला कि नासबियत उस ज़माने में भी घुस गई थी। अब आगे क्या कहते हैं ये भी सुन लें। ऊपर लिख रहे हैं सहाबी का कौल और आगे लिख रहे हैं बाज़ बाबों ने फरमा दिया। ये देख लिया आपने। वैसे तो कहते हैं सहाबा से ताबीन के अक़वाल टकरा जाएं तो आप सहाबी को लेंगे। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि पहला शख्स जिसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी वो हज़रत अली हैं, और आगे इमाम तिरमिज़ी का लिख रहे हैं लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हज़रत अबू बकर है मर्दों में से, और हज़रत अली जो है वो बच्चे थे, और हज़रत खतीजा जो है वो औरतों में लाई। फ़िरका वाराना जो बीमारी है, चाहे पुराने बाबों में हो या नए बाबों में, चाहे सलफ़ में हो या खलफ़ में, फ़िरका वारी तो फ़िरका वारियत है। जब किसी ताबिई के कौल से मिर्ज़े के रूहानी अब्बों की तायीद हो रही हो, अगरचे सहाबी के मुकाबले में वो ताबिई का कौल हो, और अगरचे सहाबी ने उस कौल की तरदीद भी कर दी हो, और अगरचे ये बात बुखारी में भी हो, लेकिन मिर्ज़े ने अपने रूहानी अब्बों की तायीद के लिए अगर उस ताबिई के कौल को लेना हो तो उस वक्त मिर्ज़े का अंदाज़ क्या होता है, उसका एक नमूना आप देख लें। सुन्नियों के लिए हर्डल बन गई असल में वो बुखारी की एक हदीस जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल है, सही बुखारी में इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में। उनको कोई आके पूछता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा से मुराद कौन है, तो सईद इब्न जुबैर वहाँ बैठे होते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द, वो कहते हैं इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं तुमने जल्दी की, ये तो कुरैश मक्का से कहा जा रहा है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबादारी का ख्याल रखो।
تو یہ ابن عباس کی تشریح کی وجہ سے اہل سنت دوسرے والے معنی کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ سعید ابن جبیر نے جو یہ کنسیپٹ نکالا ہے یہ انہوں نے گھر بیٹھ کے تو انوینٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں لوگ اہل بیت کو شامل سمجھتے تھے، ورنہ یہ کنسیپٹ مطلب آیا کہاں سے، موجود تھا. جی ناظرین، آپ نے سن لیا، مرزا خود اقرار کر رہا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سعید بن جبیر نے آیت کا جو مطلب بیان کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کر دی کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے. لیکن سعید بن جبیر کا بتایا ہوا مفہوم چونکہ مرزے کے روحانی ابوں کی تائید میں جا رہا تھا تو مرزے نے ایک فلسفہ یہاں کھڑا کر دیا کہ آخر جی وہ ایک تابعی ہے، اس نے جو یہ تفسیر بتائی ہے تو گھر بیٹھ کر تو نہیں بنائی اس نے تفسیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ تصور اور یہ مفہوم اس وقت لوگوں کے درمیان چل رہا تھا نا، آخر اس نے گھر بیٹھ کر تو نہیں بنائی. یہ فلسفہ کھڑا کر کے مرزے نے کوشش کی کہ سعید بن جبیر کی بات کی تردید اگرچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی، پھر بھی سعید بن جبیر کی بات صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے روحانی ابوں کی تائید کرنی تھی. اس لیے یہاں تابعی کے قول کو یہ فلسفہ بیان کر کے منوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ قول بھی ٹھیک ہے. لیکن جب کسی تابعی کی بات مرزے کی خواہش کے خلاف ہو، اس وقت مرزے کا اصول کیا بن جاتا ہے وہ آپ خود مرزے کی زبان سے سن لیں. یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں. ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مکحول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور جو لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن یہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر، سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی، کیونکہ سند پوری نہیں. کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، اور تو شیطان ان کو بتا گیا ہو. اب یہاں تابعی کی بات مرزے نے چونکہ نہیں لینی تھی تو یہاں فلسفہ یہ بن گیا کہ ہو سکتا ہے اس تابعی کو کسی شیطان نے بتا دیا ہو. یعنی جہاں تابعی کی بات لینی تھی وہاں فلسفہ یہ بن گیا کہ اس نے گھر بیٹھ کے تو نہیں بنائی بات، آخر یہ بات چل رہی تھی نا لوگوں میں. اور جب مرزے نے تابعی کی بات کو نہیں لینا تھا تو اس وقت فلسفہ یہ بن گیا کہ ہو سکتا ہے شیطان نے اس کو آ کر یہ بات بتا دی ہو. تو وہاں مرزے نے کیوں نہیں کہا تھا سعید بن جبیر کو ہو سکتا ہے شیطان نے آ کر بتا دیا ہو؟ بلکہ آپ حیران ہوں گے، یہاں مکحول تابعی کی بات کو مرزا مردود کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شیطان ان کو آ کر بتا گیا ہو، کیونکہ انہوں نے صحابی کا نام نہیں لیا، سند بیان نہیں کی، اس لیے مردود ہے. لیکن جب اسی مکحول تابعی کے عمل کو مرزے نے لینا تھا تو اس وقت مرزے کا اصول بدل گیا، وہ بھی آپ مرزے کی زبان سے سن لیں. کیا 2 سجدوں کے درمیان 2 سے زیادہ دفعہ رب اغفر لی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، 3 دفعہ کہیں، 4 دفعہ کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک اور دعا بھی مکحول تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، ویسے نبی الاسلام سے بھی ہے ابو داؤد ترمذی میں، لیکن روایت کمزور ہے. صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. مکحول تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ناظرین، اسی مکحول تابعی کا عمل یہاں مرزا قبول کر رہا ہے جس کی بات کو مرزا پہلے مردود کہہ چکے ہیں. مرزے کے اصول کے مطابق تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مکحول تابعی کا عمل مردود ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شیطان آ کر بتا گیا ہو. جس طرح یہاں 2 سجدوں کے درمیان والی جو دعا ہے اللہم اغفر لی والی، بقول مرزا کے اس پر مرفوع روایات ساری کمزور ہیں، صحیح سند سے البتہ مکحول تابعی سے ثابت ہے، اور مرزا اس کو قبول کر رہا ہے. اسی طرح شب برات کی جو فضیلت تھی وہ مرزا کہہ رہا تھا کہ مرفوع روایات کمزور ہیں، صحیح سند سے مکحول تابعی سے ثابت ہے. لیکن اس کے باوجود مکحول تابعی کی بات مردود ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان آ کر بتا گیا ہو. لیکن یہاں اسی تابعی کا عمل مقبول ہو گیا. یہ کون سا اصول ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ایک اور نمونہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. مسئلہ رفع دین پر احناف کی تردید کرتے ہوئے مرزے نے یہ بات کی کہ تابعین سے ترک رفع دین ثابت ہے،
بقول مرزا کسی مرفوع حدیث سے بھی ثابت نہیں اور کسی صحابی سے بھی، البتہ کچھ تابعین سے ثابت ہے بقول مرزا کے۔ لیکن مرزا نے کہا کہ اگر تابعین رفع دین چھوڑ گئے تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی تابعی کے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی ان تابعین کے عمل کے باوجود بھی ترک رفع دین کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مفتی اعظم سعودی عرب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی تابعی کیوں نہ ہو، اور یہ تابعین رفع دین چھوڑ گئے تھے، چھوڑے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں فرق وہاں سے پڑے گا جب صحابی کا نام آ جائے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، ادروائز کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 70B، اس میں تقریباً پونے 2 گھنٹے پر اس کی یہ گفتگو ہے۔ اب یہاں اس نے یہ اصول بتایا کہ جی کسی تابعی کے عمل کی بنیاد پر بالکل کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، تو تابعین کے عمل کی وجہ سے احناف کے لیے تو اس کے ہاں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، اسی مسئلہ نمبر 70B سے پہلے مسئلہ نمبر 70A اس نے ریکارڈ کروایا ایک ہفتہ پہلے، صرف ایک ہفتہ پہلے۔ اس وقت اس کی تحقیق یہ تھی کہ سجدوں کا جو رفع دین ہے یہ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، البتہ کچھ تابعین سے ثابت ہے، اور اس نے پھر اپنے روحانی ابوں کے لیے گنجائش نکالنی تھی۔ تو اس وقت مرزے کا اصول کیا تھا وہ ذرا آپ سنیں۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی تابعین ایسے موجود ہیں جو سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہذا ہمارے اہل تشیع بھائی سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ 5واں رفع الیدین جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں جو آیا، تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین سے ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے جو عبداللہ بن عمر کی میں نے پڑھی تھی کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بہرحال چونکہ تابعین نے یہ عمل کیا تو ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ واہ مرزا تیری منافقت! ٹھیک ایک ہفتہ پہلے مسئلہ نمبر 70A میں اپنے روحانی ابوں کے لیے مرزا تابعین کے عمل کی بنیاد پر گنجائش نکال رہا ہے اور مان رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس کے برخلاف ہے، سجدوں میں رفع دین نہ کرنے کا عمل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کسی صحابی سے بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے سجدوں کا رفع دین، لیکن چونکہ تابعین سے ثابت ہے، کچھ تابعین سے، اس لیے بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا۔ لیکن ٹھیک ایک ہفتے بعد مسئلہ نمبر 70B میں جب احناف کی بات آئی تو اس وقت مرزے کا اصول ہی بدل گیا، کہتے تابعین چھوڑتے ہیں تو چھوڑیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کو اگر منافقت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ چلیں ہم ایک اور نمونہ بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اپنے روحانی ابوں کے لیے مرزا کس طرح اصول بدلتا ہے۔ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین مرزے کے نزدیک سنت ہے اور احناف کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ احناف اس موقع پر ترک رفع دین والی جو روایات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اور اس طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 70B میں یہ بات کرتے ہوئے مرزا جلال میں آ گیا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہی ہے، چھوڑ بھی دیا جائے تو نماز تو ہو جائے گی، کہتا ہے کہ نہیں یہ بات نہ کرو۔ اس پر مرزے کو غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر مرزے نے جو کچھ کہا وہ آپ سن لیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا رفع دین خلفائے راشدین کا لازم، لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع دین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے، کر لو، ٹھیک، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، تو نماز تو ہو جاتی ہے نا۔ اب پیچھے مینٹالٹی کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ والی خرابی، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر، والعیاذ باللہ۔ یہ گئے بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا۔ مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے، اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلے تو الزامی جواب دیتے ہیں، آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو، باقی والے نہ کیا کرو، وہ بھی حکم کوئی نہیں۔ حکم اس کے اندر امپلائیڈ ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بات ختم ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو سنت کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب خیر ہی ہے نا جی سنت ہے، تو یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی سن لیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154،
المستدر للحاکم میں بھی موجود اور امام زابی نے بھی موافقت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, اور لعنت کا مطلب ہے اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا. ان میں سے چھٹا بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. اگے آپ سمجھو, آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے جب اس پر یہ بات کھل چکی ہے. جی ناظرین, آپ نے مرزے کے فتوے سن لیے. خلاصہ یہ ہے کہ مرزے نے کہا کہ رکوع کے رفع دین کا حکم صحیح بخاری کی جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, اس کے اندر رفع دین کا حکم بھی موجود ہے. اور اب بھی کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی نہ کرو تو کوئی حرج نہیں, خیر ہے, سنت ہے, تو یہ حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے. اور اس پر مرزے نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ یہ آیت بھی فٹ کر دی. اور اسی طرح سنت کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے یہ حدیث بھی فٹ کر دی. لیکن جب مرزے نے اپنے روحانی ابوں کے لیے گنجائش نکالنی تھی تو اس وقت مرزے کا انداز کیا ہو گیا, اصول کیا بن گیا, وہ آپ ذرا توجہ سے سن لیں. اس سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے مرزے نے مسئلہ نمبر 70A ریکارڈ کرایا. اس میں ایک مسئلہ ذکر کیا اس کے آخر میں تقریباً. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں جب کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے ساتھ گردن بھی پھیری جاتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کئی احادیث سے یہ ثابت ہے, اور گردن نہ پھیرنے پر کوئی حدیث بھی نہیں ہے. ہمارے علم کے مطابق تو کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. لیکن مرزے کے روحانی ابے اہل تشیع وہ گردن نہیں پھیرتے. اب یہاں مرزے نے ان کے لیے گنجائش نکالنی تھی تو مرزے نے وہاں کیا انداز اپنایا وہ ذرا آپ توجہ سے سن لیں. تو یہاں وہی بات ہے کہ ضد میں آ کے اہل تشیع نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا ہے. لیکن سلام پھیرتے ہیں, وہ نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے, کیونکہ نماز اس سے مکمل کرنی ہے. لیکن یہ پھر ایسے کرنا یہ سنت ہے, السلام علیکم کہنا ضروری ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں. جی ناظرین سن لیا آپ نے, صرف ایک ہفتے کا فرق ہے. اپنے روحانی ابوں کے لیے سارے اصول بدل گئے, آرام سے گنجائش نکل آئی کہ جی السلام علیکم کہنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے, اگر کوئی گردن نہ بھی پھیرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. حالانکہ گردن نہ پھیرنے پر ہمارے علم کے مطابق کوئی ضعیف روایت بھی نہیں. لیکن یہاں مرزے نے اتخذوا احبارہم جو یہود کے متعلق آیت تھی اور اس نے احناف پر فٹ کی تھی صرف اس بنیاد پر کہ اس کے نزدیک سنت کو وہ چھوڑ رہے ہیں. اب یہاں اپنے روحانی ابوں پر وہ آیت بھی فٹ نہیں کی. اسی طرح وہ جو حدیث فٹ کی تھی احناف پر کہ سنت کا چھوڑنے والا لعنت کا مستحق, وہ حدیث بھی اپنے ان روحانی ابوں پر فٹ نہیں کی. اور اسی طرح اپنے روحانی ابوں کے لیے یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جی احادیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ جی صلو کما رأیتمونی اصلی والی حدیث میں گردن پھیرنے کا بھی حکم آ گیا. تو اس قسم کا کوئی فتویٰ مرزے نے اپنے ان روحانی ابوں پر نہیں لگایا, بلکہ بڑے آرام سے گنجائش نکال لی. اگر اس کو منافقت اور 2 نمبری نہیں کہتے تو مجھے بتائیں منافقت اور 2 نمبری کیا ہوتی ہے. اتنی منافقت اور 2 نمبری کے باوجود بھی مرزا یہ راگ الاپتا ہے کہ جی میں تو 2 نمبری نہیں کرتا, میرا اصول سب کے لیے ایک ہوتا ہے. اب ہم فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ مرزا اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. کہتے ہیں اوپر لکھا ہے صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں کہ بعض بابوں نے فرمایا. گویا کہ محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک محدثین یہ بھی بابیں ہیں, تو پھر ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو ان کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں, اپنی کوئی کتاب نکالیں تاکہ پتہ چلے. اور آگے کہتے ہیں کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں. آگے امام ترمذی کیا لکھ رہے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, فرقہ وارانہ بیماری جو ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں, چاہے سلف میں ہو یا خلف میں, فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے. تو امام ترمذی نے جو محدثین کے اقوال نقل کیے ان اقوال پر محمد علی مرزا نے طعن و تشنیع کی اور ریمارکس کسے کہ یہ فرقہ وارانہ بیماری ہے, چاہے پرانے میں ہو چاہے نئے بابوں کے اندر ہو, سلف کے اندر ہو, خلف کے اندر ہو, کہ انہوں نے محدثین کی آراء نقل کیوں کی. اب محدثین نے مختلف حدیثوں کو نقل کر کے آراء نقل کی تھی. کیا محمد علی مرزا محدثین کی آراء کو پیش نہیں کرتے؟ خود بھی محدثین کی آراء کو پیش کرتے, لیکن وہاں پر جہاں پر ان کا اپنا مطلب جاگ رہا ہوتا ہے اور جہاں پر ان کا مطلب نہیں ہوتا وہ محدثین کی آراء کو بھی رد کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ان کی بات تو نہیں مانتے. آگے کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیں. اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے. عمر بن
مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید ابن ارقم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہیں، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا، وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر دا زمانہ پایا ہے، تو عمر دا بھی زمانہ پایا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا۔ ترمذی حدیث 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے۔ تو ابراہیم نخعی تابعی ہیں، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہیں، سینئر تابعی میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، اس سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں تنو کی پتہ، تنو کو پوچھے کہ تو ابو بکر دا زمانہ پایا ہے، عمر دا زمانہ پایا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بنو امیہ میں کس قدر بغض آل بیت گول دیا تھا۔ تو آپ نے خود سنا کہ اس میں جناب نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعین ہیں ان کے بارے میں کیسی لینگویج اور کیسا انداز اختیار کیا ہے۔ تو خلاصہ اس پوری بات کا یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، وہ ناسبی بھی ہے، اس کے اندر فرقہ وارانہ بیماری کے جراثیم بھی ہیں، وہ بابوں کی بات کرنے والا ہے، صحابہ کی بات کو ترک کرنے والا ہے، اور آل بیت کا بغض اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ محمد علی مرزا کی پوری بات کا خلاصہ ہے۔ اور محمد علی مرزا نے جو دعویٰ قائم کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، اس پر ان کی جو دلیل ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک صحابی کا قول ہونا، اور دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اب اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی کا قول، کیا صحابہ نے صرف ایک ہی قول نقل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ابن حبان ہے، اور ابن حبان کے اندر حدیث کا نمبر ہے 6862، حدیث بالکل صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے باب باندھا ذکر البیان بان ابا بکر اول من اسلم من الرجال، اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الست اول من اسلم، کیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں تھا؟ گویا کہ ابو سعید خدری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر طبرانی المعجم الاوسط کے اندر حدیث نمبر ہے 8365، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اول من اسلم ابو بکر۔ تو محمد علی مرزا کی دلیل تھی کہ صحابی کا قول، تو یہاں بھی صحابی کا قول آ گیا، اور صحابی بھی وہ جن کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ خود کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آیا۔ ابن حبان اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حدیث بخاری کے اندر رفع الیدین کے باب میں آپ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، یہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اول من اسلم ابو بکر۔ اگر وہاں پر ان کی حدیث قابل قبول ہے تو یہاں آپ رد کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں بھی ان کی حدیث قابل قبول ہونی چاہیے، حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ نے ابن عباس کا قول پیش کیا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے مستدرک حاکم کے اندر بھی، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی، اور مسند احمد کے اندر بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کون تھا، یعنی کس نے اسلام قبول کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میری اس بات کا جواب یہ دیا کہ کیا تو نے حسان بن ثابت کا وہ قول نہیں سنا، یہ شعر نہیں سنا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب لگائیں فتویٰ، ابو سعید خدری پر بھی لگائیں، ابو بکر صدیق پر بھی لگائیں، ابن عمر پر بھی لگائیں، اور ابن عباس پر بھی لگائیں، اور امام شافعی پر بھی لگائیں، اور ابن حبان پر بھی لگائیں کہ یہ سارے ناسبی بھی تھے، فرقہ وارانہ بیماری کا شکار بھی تھے، اور ابن عباس کے قول کو رد کرنے والے تھے، اور ان کے اندر آل بیت کا بغض بھی تھا، اور یہ فرقہ وارانہ بیماری کا شکار بھی تھے۔ لگائیں فتویٰ۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ خود امام بخاری فرماتے ہیں، باب باندھا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اس میں حدیث عائشہ لے کر آئیں جس میں خطیجۃ الکبریٰ کا پورا واقعہ ہے. خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ نقل کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ گھر واپس آئے تو آپ نے کہا زملونی زملونی مجھے چادر اڑا دو. یہ وہ واقعہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وحی کے نزول کے بعد سیدھا اپنے گھر آئے تھے. ابھی کسی سے نہیں ملے, نہ ابو بکر صدیق سے, نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے, نہیں ملے ان سے. تو جب آپ کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے خطیجۃ الکبریٰ کو کہا کہ مجھے ڈر ہے اپنی جان کا. تو انہوں نے 5 تاریخی جملے کہے. کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 جملے کہے, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی تو خطیجۃ الکبریٰ تھی. آپ کو لے کر پھر ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد کے پاس گئیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ تھا جسے یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا, اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی سخت مدد کرتا. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ورقہ بن نوفل کو صحابہ کی 4 کیٹیگریز میں سب سے پہلے نمبر پر شمار کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابن حجر اسقلانی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے تصدیق کر کے آپ پر ایمان لایا تھا. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے خطیجۃ الکبریٰ ہیں, دوسرے نمبر پر ورقہ بن نوفل ہیں. تو اسی لیے مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کر محدثین نے امت مسلمہ کو ایک اتفاقی حل بتایا تھا. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہیں, عورتوں میں خطیجۃ الکبریٰ, بچوں میں سیدنا علی, غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم, یہ اسلام قبول کرنے والے تھے.